लोग ये कहना शुरू किए कि आप लोगों को तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें टूरिज़्म में, जहन में फिर यही आया कि शुरुआत अगर ले तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टूरिज़्म का ये भी एक शाख है। तो रेस्टोरेंट से शुरू किया, ये जो आज देख रहे हैं कबीर्स रेस्टोरेंट पेशावर में, ये उसी कोशिश का एक नतीजा है। सारे डिशेस हैं, यानी किड्स फैमिली ने आना हो तो यहाँ पर फास्ट फूड भी है, अपने ही लोकल मकामी लोगों को लोकल शनिवारी सौगात पसंद हो वो भी हैं, किसी को कोई हैवी डिशेस बड़े डिशेस चाहिए हो प्लेटर टाइप के टर्किश वगैरह वो भी है। तो ऑल इन वन एक रेस्टोरेंट में दिया गया है, यानी कि एक रेस्टोरेंट के अंदर कई रेस्टोरेंट बने, साथ में कैफ़े हैं। मैंने जो दावा किया था कि लोग इससे पहले जो कहते थे कि चलो हमने पेशावर जाना है कबीर्स भी देख लेंगे, अब लोग ये बोलेंगे कि हमने कबीर जाना है चलो पेशावर भी देख लेंगे। तो उसी तरह ये हो रहा है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल पेशावर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। बखैर रागले, हम आपको लेकर आए हैं कबीर रेस्टोरेंट में एक शानदार सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए, जहां पर खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले कबीर खान आफरीदी ने पूरा शहर बसा दिया है। उन्होंने कबीर के नाम से एक फूड सिटी यहाँ पर बनाया है जो अब पूरे पाकिस्तान में पेशावर की पहचान बन चुका है। और इससे पहले कबीर खान आफरीदी पाकिस्तान भर के एक नामवर व्लॉगर तस्वर किए जाते थे। उन्होंने फूड और टूरिज्म पे ऐसे शानदार व्लॉग्स बनाए जिन्होंने लाखों में मिलियंस में व्यूज हासिल किए। और फिर देखते ही देखते अपनी फैन फॉलोइंग के बढ़ते ही कबीर खान आफरीदी ने पेशावर के पास कबीर के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला जो 25 कनाल पर मुहित है। और यहाँ पर तरह तरह की पेशावरी और कबायली फूड जो है वो दस्तयाब हैं। लोगों का यहाँ पे तांता बना रहता है। आज हम आपको मिलवाने लाए हैं कबीर खान आफरीदी से ताकि आपको सुनवाएं उनकी सक्सेस स्टोरी। तो आइए मिलते हैं कबीर खान आफरीदी के साथ। कबीर खान आफरीदी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। आपने कबीर रेस्टोरेंट एक पूरा सिटी बना दिया पेशावर में। तो ये बज़ाहिर तो छोटा सा, मतलब हमें ये सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी, स्ट्रगल होगी। कब आपको फेम मिला, कब लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ कबीर रेस्टोरेंट बनाने का? रेस्टोरेंट से पहले मैं टूरिज़म पर काम ज़्यादा करता रहा और कई साल इस तरह लगे, जब फॉलोवर्स 4-5 लाख तक पहुँचे तो फिर रियलाइज़ किया मैंने भी कि हाँ इसमें तो फेम भी है, और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि इनके खिदमात जो हैं वो इलाके वतन के लिए हैं। तो बस यही, मैं साल कितने हुए ये तो नहीं बता सकता हूँ, याद नहीं है, लेकिन फॉलोवर्स का अंदाज़ा मैं अगर बताऊँ 4-5 लाख पर जब पहुँच गया तो फिर ये फेम का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में लोग ये कहना शुरू किए कि आप लोगों को तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें टूरिज़्म में, इलाकों में, ताकि इलाके आबाद हो, ख़ुद भी कुछ करें। जहन में फिर यही आया कि शुरुआत अगर ले तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टूरिज़्म का ये भी एक शाख है। तो रेस्टोरेंट से शुरू किया, ये जो आज देख रहे हैं कबीर्स रेस्टोरेंट पेशावर में, ये उसी कोशिश का एक नतीजा है। अच्छा, जब आप व्लॉग्स करना शुरू हुए और बहुत सारे आपने टूरिज़्म के ऊपर भी व्लॉग्स किए, तब आप क्या काम करते थे? क्या और भी कोई इनकम का सोर्स था या बस सिर्फ सैर सपाटा ही करते थे? देखिए, हमारा तो अपना कारोबार कपड़े का बिज़नेस है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है और बाकी जितने ममालिक हैं ज़्यादातर उधर सेल डिपार्टमेंट्स हैं। कारोबार तो हमारा आबा अजदाद से टेक्सटाइल का ही है और आज भी है, तो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारा वही है। साथ साथ में ये हमने रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी ये भी ऐड किया, तो बेस है ऑलरेडी पहले से। मतलब बुनियादी तौर पे एक शौक ने आपके फैमिली बिजनेस को जो है वो टिल्ट कर दिया हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट की तरफ। तो आप कबीर रेस्टोरेंट छोटा भी बना सकते, तो इतना बड़ा शहर आबाद करने की क्या मंतक है? लोग चाहते थे कि कबीर नाम है, इस तरह कबीर के मानी भी बड़ा है, तो लोगों की सोच जहन भी ये थी कि कारोबारी बंदा है, ये अगर डिलीवर करेगा कुछ बड़ा देगा इस शहर को। तो वो सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की, अल्लाह ने इसमें खैर और बरकत डाली। सबसे ज़्यादा जो इसमें इज़्ज़त और मोहब्बत डाली है वो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि कारोबार, पैसे, इनकम ये तो पहले भी था, लेकिन इस रेस्टोरेंट की वजह से जो लोगों ने इज़्ज़त दी वो मेरे ख़्याल में अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ।
بالکل. اچھا، اب تو پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کہ ایک کبیر نامی شخص ہے جس نے ولاگنگ کی اور ٹورزم کی اور اب اس نے ایک شہر آباد کیا ہوا ہے. تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خاصیت ہے کہ آپ کے پاس کوئی یونیک ڈشز ہوں، کوئی یونیک کھانے ہوں، یا یہاں پر آنے کی کوئی اور وجہ بھی ہے، کوئی اٹریکشن بھی ہے اس کے علاوہ؟ بہت سی چیزیں یہاں پر ہم نے کھیر کیا ہے. ایک جس طرح کہ میرا نام فیس ہے، دوسرا یہ ایمبیانس ہے، تیسرا جو ڈشز ہے، اور ڈشز بھی سارے ڈشز ہیں. یعنی کڈس فیملی نے آنا ہو تو یہاں پر فاسٹ فوڈ بھی ہے، اپنے ہی لوکل مقامی لوگوں کو لوکل شنواری سوغات پسند ہو وہ بھی ہیں. کسی کو کوئی ہیوی ڈشز، بڑے ڈشز چاہیے ہو، پلیٹر ٹائپ کی ٹرکش وغیرہ، وہ بھی ہے. تو آل ان ون ایک ریسٹورنٹ میں دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک ریسٹورنٹ کے اندر کئی ریسٹورنٹ بنے، ساتھ میں کیفے ہیں. یہ جو ٹاور آپ دیکھ رہے ہیں کیفے بھی ہیں. تو بس یہ وہ پلس پوائنٹ ہے جو کہ زیادہ ریسٹورنٹ سے الگ یونیک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا، مینیو میں نے آپ کا دیکھا، مختلف کھانے ہیں اس میں، کچھ ایسی ڈشز ہیں جو کراچی سے ہیں، کچھ لاہور سے ہیں. تو کیا سارے جو آپ کے پاس کوک ہیں یا جو شیف ہیں وہ پشاور سے ہی ہیں یا کوئی باہر کے علاقوں سے بھی آپ نے بلائے ہوئے ہیں؟ نہیں، پشاور کے علاوہ بھی پنجاب سے یہاں لوگ ہیں، جدھر سے بھی ایکسپرٹ ہمیں ملتے ہیں. ان کے جگہ یا کہاں سے ہیں، قوم کہاں سے، اس کا ہم کیئر نہیں کرتے. ہم فوکس ہمارا کوالٹی پر ہے کہ ہمیں اچھے لوگ ملے، کہیں سے بھی ہو، وہ ہمیں یہاں پر ہمارے گیسٹ کو سرو کرے. تو اگر آپ کچن جائیں گے یا ملیں گے آپ کو مختلف علاقوں کے لوگ ملیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر لوگ آپ کے فینس بھی آتے ہیں ملنے کے لیے جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے آپ سے متاثر ہوتے ہیں. تو کیا وہ یہاں اسپیشلی ملنے آتے ہیں یا ان کو آپ کہیں اور بھی ملتے ہیں؟ بالکل ریسٹورنٹ میں بھی آتے ہیں، کیونکہ صرف پشاور نہیں، جتنے ایون یہاں تک کہ فیصل آباد سے بھی لوگ ڈرائیو کر کے یہاں آتے ہیں صرف آپ سے ملنے کے لیے. ملاقات بھی کرتے ہیں. ریسٹورنٹ کھانا تو کہیں بھی مل جاتا ہے، ادھر فیصل آباد میں یا راستے میں کہیں پر بھی وہ فوڈ انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ لوگ اس سے پہلے جو کہتے تھے کہ چلو ہم نے پشاور جانا ہے، کبیرز بھی دیکھ لیں گے، اب لوگ یہ بولیں گے کہ ہم نے کبیر جانا ہے، چلو پشاور بھی دیکھ لیں گے. تو اسی طرح یہ ہو رہا ہے. اب جو آج کل جو کہ موسم ہے گرم ہے، فوڈ جو لوگ ہیں فوڈ لور وہ تو اتنے زیادہ نکلتے نہیں ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ صحیح اس طرح سیزن میں آئیں، جو فوڈ لورز ہوتے ہیں تو دور دراز علاقوں سے ڈرائیو کر کے آتے ہیں. اچھا، اتنا بڑا علاقہ ہے، میں نے باہر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں. کبھی یہ فل بھی ہوا، مطلب جو لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں یہ شائقین سے کبھی بھرا بھی ہے؟ بالکل، ویٹنگ میں بھی لوگ کبھی کبھار آپ کو ملیں گے جو باہر انتظار کریں گے. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ فوڈ کے اپنے سیزن ہوتے ہیں، ہر کاروبار کے، ہر بزنس جو ہوتا ہے اس کے تیز مہینے، سلو مہینے، اور پھر آگے سے عید آ رہی ہے نا، تو عید کے لیے لوگ بیزی ہے خریداری میں، شاپنگ میں. تو اس وجہ سے بھی آج کل کے دن جو ہیں تھوڑے سلو آپ کہہ سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ ہم آپ کو ونٹر میں بلائیں گے، دعوت دیں گے، آپ کو یہاں کی رونق دکھائیں گے. اور ابھی بھی انشاءاللہ جب ہم یہ انٹرویو چلتے ہیں آپ کو پیک ٹائم جو ہے آج کا، اس میں بھی رونق نظر آئے گی، تو انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا. کیا پیک ٹائم کیا ہوتا ہے، کس وقت زیادہ رش ہوتا ہے لوگوں کا؟ پشاور میں زیادہ تر 8:30 سے لے کر 11 تک اس درمیان میں لوگ زیادہ نکلتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے لوگ زیادہ گرمی کی وجہ سے ایزی فیل نہیں کرتے، اور ٹائم بھی اسٹریچ ہو گیا ہے نا ڈنر کا. لوگ زیادہ تر 8-9 بجے ڈنر کرتے ہیں، تو بس یہی ٹائم ہے انشاءاللہ. کون سی ایسی ڈشز ہیں جو آپ کی سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں، جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے؟ سارے ڈشز، میرے خیال میں کوئی ایک کا نام بتانا پھر شاید لوگ کہیں کہ نہیں ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں یہ، ہر بندے کا اپنا ایک چوائس ہے. ظاہر ہے ہمارے پشاور میں ہوتے ہوئے ایک ریسٹورنٹ میں وہی دمبا، کڑھائی، باربیکیو، اس کا زیادہ رجحان رہتا ہے، تو وہی لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ. اچھا، بڑی کم مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ اپنی فین فالوئنگ کو ایک کامیاب بزنس میں کنورٹ کر لیں، اور آپ نے وہ ماشاءاللہ کر لی ہے. تو جو آپ کا شوق تھا، پیشن تھا، فوڈ ولاگنگ یا ٹورزم، تو کیا وہ بھی اسی جو ہے اب آپ کے ساتھ چل رہا ہے یا وہ سلسلہ رک گیا ہے؟ نہیں، چل رہا ہے. میں ابھی 2-3 دن پہلے افغانستان سے آیا ہوں. ہاں، افغانستان کی وہاں بیوٹی پہ میں نے کام کیا، ساتھ میں ہماری جو بھائی بندی ہیں جو ہیٹ سپریڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ہم نے اچھے مثبت پیغامات دیے تاکہ ہمارے اپنے پڑوس میں ہمارے تعلقات اچھے ہوں، تاکہ ملک ترقی کرے. تو میرا وہ سلسلہ جو میری آئیڈینٹی ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ برقرار رہے گی. اچھا، جو ولاگز آپ نے افغانستان میں بنائے ہیں مختلف ٹورزم کے حوالے سے، وہ کس چینل کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کب تک ان کو اپلوڈ کریں گے؟
آج کل زیادہ تر ٹک ٹاک کا دور ہے نا، شارٹ میسج آپ نے پوسٹ کیا اور پھر زیادہ رسپانس اس پہ ملا. ویسے یوٹیوب بھی ہے میرا، فیس بک بھی ہے، فیس بک پر بھی ایکٹیو ہوں، ساتھ میں ٹک ٹاک پر بھی، اور یوٹیوب کو ٹائم تھوڑا دے رہا ہوں. ہونا تو چاہیے کہ اس کو بھی ایکٹیو رکھوں، لیکن اس کو پراپر زیادہ ایڈیٹنگ ضرورت ہے ود انفارمیشن. اور ٹک ٹاک اور فیس بک پر تو آج کل یہ ہے کہ بس کوئک آپ نے ویڈیو بنائی، موقع پہ ہی پوسٹ کی، تو اس کا رسپانس کوئک آ رہا ہے. ٹک ٹاک پہ کتنے فالوورز ہو چکے ہیں اب تک؟ 3.5 ملین ہے، 35 لاکھ. اچھا اب دیکھیے بڑا مشکل ہو گیا کہ آپ ایک وقت میں 3-4 فورم سوشل میڈیا کے یوز کر سکیں. ٹویٹر بھی ہے، فیس بک بھی ہے، یوٹیوب بھی، ٹک ٹاک بھی. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں 2 یا 3 پلیٹ فارمز یوز کرنے ہوں مشہور ہونے کے لیے، لائک آپ جتنا مشہور ہونے کے لیے، تو کون کون سے فورم استعمال کرنے آج چاہیے؟ کل میں سب سے زیادہ ریچ جو ہے فیس بک اور ٹک ٹاک کا ہے. فیس بک بھی مقابلے میں ہے ٹک ٹاک کا، لیکن زیادہ تر فیس بک میں 25 پلس کے لوگ ہیں ایج میں دیکھا جائے. ٹک ٹاک میں پھر ہر ایج کے لوگ ہیں، تو کوئک زیادہ مشہور ہونے کے لیے ٹک ٹاک کی بیسٹ سورس ہے. اچھا آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ بزنس تھا وہ ٹیکسٹائل کا تھا، پیشن آپ کا ولاگنگ ہو گیا، اور پھر آپ کا نیا بزنس آ گیا یہ ہوٹلنگ اور مینجمنٹ. تو آپ کو تو نہیں اندازہ ہوگا کہ کون کون سی ڈشز ہے، لوگوں کو کیا پسند ہے، ان کو کیا پیش کرنا ہے، منفرد ذائقے کیسے بنانے ہیں. تو یہ سارا جو انفیوژن ہوا، اس میں کتنا وقت لگا اور آپ نے کیسے مینیج کیا یہ نیا بزنس جو سٹارٹ کرنا؟ بزنس کے مینجمنٹ کو ہم نے زیادہ دیکھا. جو ٹیسٹ کی بات ہے یا فوڈ مینیو کی بات ہے، وہ تو اس کے الگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، مینیجر ہو گیا، ہیڈ شیف ہو گیا، یا اس طرح ایک ٹیم. تو ہم نے اچھے ٹیم کا انتخاب کیا، اور پھر اچھے ٹیم نے ہمارے لیے اچھے مینیو وہ ڈیزائن کی. تو یہی ہے جو کاروباری تجربہ ہمارا ہے ایک ادارے کو چلانے کا، تو ہم نے وہ ایکسپرٹی استعمال کی. باقی جو اللہ نے مدد کی ہے، ہم نے ہر چیز کا ایکسپرٹ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کبیر کب قائم ہوا اور آپ کا جو ولاگنگ کا شوق تھا وہ کب عروج پہ گیا؟ ولاگنگ کو میرے 10 سال ہوئے ہیں، یا 2016 کے اینڈ میں اور 17 شروعات میں، کوئی 8 یا 10 سال بنتے ہوں گے. اور ریسٹورنٹ کو بنے ہوئے 1.5 ایئرس ہوا ہوگا بالکل. تو بعد میں یہ میرے خیال یا میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ میں بعد میں جا کے ایک ریسٹورنٹ بناؤں گا یا مجھے فیم ملے گا اس میں. میں تو مصروف اپنی ہی اس بزنس میں تھا. پھر اللہ نے کرم کیا کہ ایک الگ سی آئیڈینٹی مجھے ملی. اچھا کبیر بھائی، آپ نے بلاگنگ کی ہے، ٹورزم دکھائی ہے دنیا کی، کون کون سے ممالک میں آپ جا چکے ہیں، کہاں کہاں کے آپ نے بلاگز بنائے ہیں؟ میں کوئی تقریباً 35 پلس 38 یا 40 ہوں گے، جس میں کہ اچھے اور بڑے ممالک ہیں، امریکہ ہو، چائنا ہو، اس طرح UK، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو. تو یہ جو بڑے کنٹریز جتنے ہیں زیادہ تر میں دیکھ چکا ہوں. اور اس میں بھی جانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ خود بھی جا کے کچھ دیکھوں، جو میرے ویورز ہیں ان کو بھی دکھاؤں، اور ساتھ ساتھ میں پازیٹیو پیغامات بھی جاری کیا کروں کہ یہ سب کچھ دیکھے ہمارے ملک میں بھی ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ممکن ہے. بس یہی ذہن میں تھا کہ اپنے لوگوں میں ٹورزم کے بارے میں اویئرنیس لاؤں، سیاحت کو فروغ دینا تھا. تو اس میں الحمدللہ آج اگر ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو اسی کوشش محنت کا صلہ ہے. واہ! تو کون سی پہلی ویڈیو تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی؟ میں پہلے جب ویڈیو بناتا تھا اپنے ہی گاؤں کا، جو ہمارا اپنا لینگویج ہے، افریدی ہے ہم بیسیکلی، تو میں وادی تیرا گیا. میرے شروع کے کوئی ٹاپ 3 کے ولاگز میں سے ایک ہی ولاگ تھا آغاز جب میں نے کیا، اور وہی کلک ہوا. کیونکہ وزیرستان یا ہمارے خیبر قبائلی جتنے علاقے تھے وہ اس وقت بہت مشکلات میں تھے، وہاں جانا لوگوں کے لیے مشکل تھا. تو میں ایسے وقت میں گیا جب کہ زیادہ تر ادھر مقامی لوگ بھی وہاں سے نکلے تھے، جا نہیں سکتے تھے. تو وہ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. کئی سال بعد لوگوں نے اپنی زمینیں، وہ روڈ دیکھے، علاقے دیکھے، تو بڑا سب کو اچھا لگا. اس سے زیادہ لوگوں نے شاباش اور وہ اپریشیٹ کیا مجھے. وہ دیکھیے نا کہ کامیابی پانے کے لیے پھر آپ کو مشکل راہیں ان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے زندگی کو اپنی کو وہ خطرے میں ڈال کے یہ کام کیا، تو اس کا صلہ بھی آپ کو ملا. تھینک یو سو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کبیر خان آفریدی کی جو محنت کی کہانی ہے، کس طرح اپنے خاندانی کاروبار کے ساتھ انہوں نے اپنے شوق کو پالا، اور پھر وہی شوق ان کے ایک نئے کاروباری آغاز کا جو ہے وہ سبب بنا، اور آج
کبیر پورے پشاور کی پورے پاکستان میں پہچان بن چکا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو کبیر خان آفریدی سے مل کر بہت اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.